वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुतुब अहादीस की मुस्तनद किताब कुरान करीम के बाद जो अफजल तरीन किताब है वो बुखारी शरीफ है। तो इस बुखारी शरीफ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस जगमगा रही है। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के जो अंबिया थे वो उस वक्त की सियासत क्या करते थे। सियासत का मकसद ये होता है कि लोगों की देखभाल करना, लोगों के मामलात को अच्छे अंदाज से लेकर के चलना। हमारे माशरे के अंदर इसको गलत ले लिया गया है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। दूसरा फिर हम लोग ये भी नहीं देखते हैं, इलेक्शन के दिन आते हैं हम लोग कहते हैं यार हमने किसी को भी नहीं देते हैं, सबको देख चुके हैं, सब झूठ बोलते हैं। याद रखिए, वोट देने के भी कुछ मामलात होते हैं। अगर हम वोट नहीं दे रहे हैं तो ऐसे शख्स मनसब पर आ जाते जो नाअहल होते हैं। अब इन नाअहल को आगे लाने में हमने भी अपना किरदार अदा किया, हमने अपना एक वोट मिस किया है। तो हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए, उलमाए अहले सुन्नत से बाकायदा मालूमात लें, उनसे पूछें कि हज़रत किसको वोट देना चाहिए, वो आपकी जो रहनुमाई करें उसके मुताबिक अमल करें। अगर ऐसे माहौल है कि किसी कोई भी अहल नहीं है, अकरबा परवरी, लिसानियत परस्ती और मालो दौलत, ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी बिना पर हमारे यहाँ वोट बंटते भी हैं और वोट लिए भी जाते हैं। तो इन चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना है। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बेशुमार है। अल्लाह पाक ने आपको बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा अता किया है। मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ, एक शख्स है उसकी नमाज उस वक्त मकबूल है जब उसके अंदर ईमान है, रोज़ा उस वक्त मकबूल है जब उसमें ईमान है, हज उस वक्त मकबूल है जब उसमें ईमान है। लेकिन उसका ईमान उस वक्त मकबूल है जब उसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा है। दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है तो उसका ईमान भी मकबूल नहीं है। क्या मुझे और आपको पता नहीं है? हम सुनते नहीं रहते क्या? उलमा बताते नहीं है क्या? हमारे नबी के पीछे लोग आते थे, नमाजें पढ़ा करते थे, दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं होती थी, हर वक्त तनकीस के पहलू तलाश किया करते थे। कोई हमें पॉइंट मिल जाए, नबी तो बात करते हैं आसमान पर जाने की, इनको तो ये पता नहीं है कि फलां बंदे के साथ ये मामला हुआ। जैसा कि मैंने एक प्रोग्राम में अर्ज किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, एक सहाबी और रसूल अर्ज करते हैं, आका मुझ पर लोग ताना करते हैं, ताना जनी करते हैं, मुझ पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बाप ये नहीं है जिससे तुझे मंसूब किया गया है। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया, तेरा बाप वही है। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया, तुम्हारा बाप ज़ैद ही है, कोई और नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर तनकीस के पहलू तलाश करने के बजाय हमें वो अंदाज व तरीका इख्तियार करना है जिससे हमारे दिलों के अंदर अपने नबी की मोहब्बत में इजाफा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक आराबी हाजिर होता है, अर्ज करता है, आका मुझे ये बताएं क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ क़यामत का सवाल करने वाले, ये तो बता तूने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है? मुझे और आपको भी सोचना है, हमने क़यामत की क्या तैयारी कर रखी है। ये एकदम सर्दी का तेज़ हो जाना, गर्मी का तेज़ हो जाना, ज़लज़ले भी आ रहे हैं, कोरोना भी दोबारा आ रहा है, तरह तरह के वबाई अमराज आ रहे हैं। आखिर ये आखिरी ज़माने की निशानियाँ नहीं तो और क्या है? मैंने और आपने क्या तैयारी की है, हम सबको गौर करना है। कम अज़ कम नमाज पंजगाना की हम सब की हिफाजत होनी चाहिए। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो नमाज पंजगाना पढ़ने की अपनी आदत बनाते हैं और इस्तिकामत के साथ इस पर अमल पैरा होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ क़यामत का सवाल करने वाले, ये तो बता तूने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है? उस अराबी ने कहा, आका और तो कोई तैयारी नहीं है, मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, उसके नबी से भी मोहब्बत करता हूँ। मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ और उसके नबी से भी मोहब्बत करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको धुतकारा नहीं, ये नहीं कहा नहीं तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, तुम सोमो सलात में मसरूफ़ अमल रहो, बल्कि मेरे और आपके नबी ने ये इरशाद फरमाया, अच्छा तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, उसके नबी से मोहब्बत करते हो, कल जन्नत में अपने नबी के साथ होगे। तो दुनिया में जो जिसके साथ मोहब्बत करता है ना, आखिरत में उसी के साथ। हम अपनी गैदरिंग को चेक क्या करें कि ऐसा तो नहीं कि मैंने लिबरल अपना कोई दोस्त बना लिया, सेकुलर अपना दोस्त बना लिया जो इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, दाढ़ी के ऊपर, इस्लामी हुलिये के ऊपर जो बातें करता रहता है।
مسلمانوں کو دقیانوس کہتا ہے، مسلمانوں کے خلاف غلط کمنٹس پاس کرتا ہے، کیا میں نے ایسا دوست تو نہیں بنا رکھا ہے؟ مجھے غور کرنا ہے۔ اس طرح کے پروگرامز کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اویئرنس ملتی رہے، نعت رسول مقبول سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، نعت سننے سے سرکار کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، بیان سننے سے دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان محافل کو منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے۔ اگر یہ محافل بھی منعقد ہوتی رہیں اور ہماری نمازیں بھی مستقل قضا ہوتی رہیں، یاد رکھنا ان محفل کا منعقد کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہم فوت کر چکے ہیں۔ ان محافل کا مقصد فوت ہو چکا ہے۔ اگر ہمارا مقصد، ہم نماز کی طرف نہیں آتے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ویسے فرض، اس طرح کی محافل میں شرکت کرنا مباح مستحب عمل، شرکت کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گناہ نہیں۔ لیکن ہم چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر ترک نہیں کرنا ہے، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کو بھی اختیار نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی۔ وجہ کیا تھی؟ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ جس سے مل جائے قرب محمد عربی کا، جسے مل جائے قرب محمد عربی کا، وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو محمد عربی سے دور ہو وہ رب سے بھی دور ہو جاتا ہے، وہ رب سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو اس اعرابی نے یہ جان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو میں نے اپنے دل میں بٹھانا ہے اور آپ کے ادب کو مد نظر رکھتے اپنے معاملات کو چلانا ہے۔ صرف یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا ایک شخص ہے جو بیمار ہے، وہ آپ کا نام نامی اسم گرامی لے رہا ہے، آقا آپ تشریف لے چلیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے اپنے غلاموں پر مہربان تھے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر اگر کوئی بیمار ہو، ہمارا کوئی نمازی بیمار ہو، کبھی ہم نے یہ عمل اختیار کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی کا طریقہ رہا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بظاہر وہ یہودی ہے، بظاہر وہ یہودی ہے، لیکن در حقیقت اس کے دل میں نبی کی محبت تھی۔ وہ مسجد نبوی سے جھانک جھانک کر میرے اور آپ کے نبی کو دیکھا کرتا تھا، بار بار دیکھا کرتا تھا، اس کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آیا، صحابہ کرام کے حضور حاضر ہوتا ہے اور کہتا کہ یہ کون ہے؟ جب ساری بات بتائی گئی اللہ کے آخری نبی ہیں تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، لیکن اپنا ایمان چھپا کے رکھا، تو مخفی رکھا، اپنے والد پر آیا نہیں کیا، لیکن میرے اور آپ کے نبی کے دیدار کے لیے ہر وقت بے چین رہا کرتا تھا، ہر وقت بے چین رہا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو شخص دلائل الخیرات ایک کتاب ہے جس میں درود لکھے ہوئے ہیں، جو اس کو پڑھتا ہے، مستقل ہفتے کے اوراد ہوتے ہیں، ان کو اپنے روزمرہ معمولات میں شامل کر لیتا ہے، گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، اللہ کے حبیب اپنا دیدار اس کو کرواتے ہیں۔ یہ مقبول کتاب ہے، مجھے اور آپ کو بھی کوشش کرنی ہے۔ دلائل الخیرات یہ سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہے، مستجاب الدعوات کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اللہ کو دعا مانگے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا رہتا۔ ایک وقت ایسا ہے کہ والد کو پتہ چلا تو والد نے اس کو پکڑ کر کے اپنے کمرے میں بند کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ درست ہونے کے بجائے اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آخر کار جب قریب المرگ ہوا تو والد نے پوچھا بیٹا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا ابا حضور مسئلہ تو کچھ نہیں ہے، میں محمد عربی سے محبت کرتا ہوں، ان کو اپنا دل دے بیٹھا ہوں، مجھے ان کی بڑی یاد آتی ہے، آپ مہربانی کریں مجھے ان کے حضور لے جائیں۔ والد نے کہا بیٹا مجھے اپنی پوری برادری کے اندر، اسرائیلی برادری کے اندر مجھے بدنام کرے گا، سارے یہودی صبح مجھے جینے نہیں دیں گے کہ تمہارا بچے نے کیا کام کیا ہے، اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ باپ بیٹے کی جان جا رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی والد نے اپنے بیٹے کی اس استدعا کو قبول کیا اور لے کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ جب یہ غلام میرے اور آپ کے نبی کے حضور حاضر ہوتا ہے، سامنے نظر کرتا ہے تو اس کی روح قفس عنصر سے پرواز کر جاتی ہے۔
میرے اور آپ کے نبی کا دیدار کرتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے، بس اتنا ہوتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب والد کہتا ہے آقا اب یہ ہماری امانت نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی امانت ہے، اس کو اب آپ لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا آقا اس کا کیا معاملہ ہوگا، یہ تو یہودی تھا۔ فرمایا نہیں، جس نے اسلام کی حالت میں کلمہ پڑھ لیا، اسلام کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، کلمہ پڑھنا تو اس کا کام تھا، گناہوں سے بخشوانا مجھ محمد عربی کا کام تھا، اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لینا، اسلام سابقہ زمانے کے جو گناہ ہوتے ہیں کفر کے، اسلام لانے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کوئی عبادت نہیں کی تھی، کوئی عبادت نہیں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، اس کے بعد اس کی روح قفس سے پرواز کر گئی۔ اس کو پتہ تھا جسے مل جائے قرب محمد عربی کا وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، جو رب سے دور محمد عربی سے بھی دور ہو جاتا ہے، اس کو پتہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اس کے غسل کے معاملات میں کردار ادا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے پتا ہے، اللہ نے آسمان سے اتنے فرشتوں کو بھیجا، اللہ نے آسمان سے اتنے فرشتوں کو بھیجا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ فرشتے اس جنازے میں موجود ہیں۔ یہ کیا ہے کہ جن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسے اعزاز عطا کرتا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ کے ہم صرف دعوے تو کرتے ہیں زبانی کلامی، عملی طور پر ہم حقیقت غلط ہیں، عملی طور پر ہم کمزور ہیں، چاہے وہ ظاہری حلیے کے اعتبار سے ہو، چاہے دل کی پاکیزگی کے حوالے سے ہو۔ ہمارے دل پاکیزہ نہیں ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر عجیب و غریب خیالات آتے رہتے ہیں، سونے پہ سہاگا، اس چیز نے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دی۔ آج اپنے آپ کو طاہر، اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا، اپنے قلوب و اذہان کو منور رکھنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ حضرات محترم، جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں برکتیں عطا کی ہیں۔ صرف یہی نہیں، معراج کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کا تحفہ عطا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بلانا تھا، اس وقت 70,000 اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ اور نیک اور وہ براق وہاں پر موجود تھے کہ جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، خوبصورت سے خوبصورت، اور ان کی خواہش یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ سعادت عطا کریں کہ ہمیں ہمارے اوپر تشریف فرما ہو کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اور ان میں ایک براق ایسا تھا جس سے روتا رہتا تھا، ایک سائڈ پہ کھڑا ہو کر روتا رہتا تھا۔ جب جبریل امین کو حکم ملا کہ جبریل جاؤ لے کر کے آؤ ایک براق کو، جبریل امین دیکھتے ہیں ہر طرف خوبصورت ہیں، بہترین براق موجود ہیں، لیکن ایک کمزور براق ہے جو کونے میں کھڑا ہو کر رو رہا ہے، اس کا رونا اللہ کو پسند آ گیا، جبریل امین نے اسی کو منتخب کر لیا۔ اس کو پتا تھا جسے مل جائے قرب محمد عربی کا وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو رب سے دور ہو محمد عربی سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ ہم عبادات کے اعتبار سے اگر دور ہو جائیں گے، نمازوں کو ترک ختم ہوتی چلی جائے گی، فرض پڑھیں گے چلے جائیں گے، سنتیں نہیں پڑھیں گے، سنت قبلیہ، سنت نوافل بعدیہ، سنت بعدیہ یہ ہم نہیں پڑھیں گے، تو پھر یہی ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہمارے دلوں میں کم ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے دلوں میں کم ہوتی چلی جائے گی۔ حضرات نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی ہے، چاہے وہ جاندار نہیں بھی ہیں، اللہ نے ان کو بھی یہ صلاحیتیں عطا کی ہیں، دنیا نے محسوس کیا کہ ہاں واقعی ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تھی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب بیان کیا کرتے تھے کھجور کے خشک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک غلام، ایک خاتون نے ایک ممبر بنوا کر دے دیا، آقا اس ممبر پر بیٹھ کر واز کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس ممبر پر بیٹھ کر واز کرنے لگے، صحابی کا جو کھجور کا تنا تھا، صحابہ فرماتے ہیں قسم بخدا اس سے رونے کی آواز آ رہی، اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی، ہچکیوں کے ساتھ کہ رو رہا ہے ایسا محسوس ہوتا تھا۔ ہم حیران تھے کون ہے، ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن ہماری نظروں سے جو اوجھل تھا وہ نبی کی نظروں سے اوجھل نہیں تھا۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں، جا کر کے اس پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ رونے کی آواز جو تھی وہ تھم جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ ہماری جدائی میں رو رہا تھا، ہمارے فراق میں رو رہا تھا۔ ہم نے اس کو کہا اے کھجور کے خشک تنے، اگر تو چاہتا ہے تو دنیا میں اپنی صحبت تجھے عطا کر دیتا ہوں، اگر تو چاہتا ہے تو جنت میں میرا ساتھ بھی ملے گا اور تیرے پھل اور میوہ جات سے نیک لوگ فیض یاب بھی ہوں گے۔ تو اس نے آخرت کو قبول کر لیا۔ اس خشک تنے نے بظاہر جو بے جان تھا، اس نے آخرت کو قبول کیا ہے۔ حضرات محترم ہمیں غور کرنا ہے، حضرت نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جو آپ کو وضو کرایا کرتے تھے، مستقل طور پر وضو کرایا کرتے تھے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خوش ہو کر کہا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام نے کہا مرافقتک فی الجنہ، اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا میں آپ سے جنت میں رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ جس طرح دنیا کے اندر آپ نے مجھے اپنی رفاقتیں عطا کی ہیں، دنیا میں آپ نے مجھے اپنی صحبتیں عطا کی ہیں، یہ سعادت مجھے ملتی رہی ہے، یا رسول اللہ آخرت میں بھی مجھے اپنا ساتھ دے دیجئے گا۔ اگر ہمیں کوئی ایسے موقع ملے، ہم دنیا کے پیچھے جاتے ہیں، حضرات محترم خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے محافل میں ضرور شرکت کیا کریں، اپنے اپنے گھروں پر منعقد بھی کیا کریں۔ بالخصوص آج دعا فرمائے اللہ پاک ہمارے عاطف بھائی کے گھرانے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اللہ ان کی جملہ پریشانی کو دور فرمائے، اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ ان کی جملہ نیک و جائز حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بار بار حرمین طیبین کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لئے